बाकी शहरों का तो मुझे इतना नहीं आइडिया कि वहाँ कैसा मौसम है, लेकिन ह्यूस्टन इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है और आई विश यू वेल एवरीबडी कि इस गर्मी में आप सेफ़ रहें और अच्छा आपका रमज़ान गुजर रहा हो। नाज़रीन, ये प्रोग्राम लाइव है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, 1855-886-6387, एक्सटेंशन है 10। नाज़रीन, मैं साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम है, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ खुदा के पास है और एस्ट्रोलॉजी में हम इन्फ्लुएंसेस की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेदर प्रेडिक्शन होती है। इस प्रोग्राम में मैं एक गेस्ट होता है हमारे साथ और उनका मैं पर्सनालिटी प्रोफाइल बनाती हूँ, जो हम थोड़ी देर में गेस्ट के इंट्रोडक्शन के बाद आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे और उसी हवाले से मैं कुछ सवाल ऐसे तैयार करती हूँ, उस गेस्ट से पूछते हैं हम और हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इनकी पर्सनालिटी प्रोफाइल किस हद तक उनकी पर्सनालिटी से मैच करता है उनके जवाब, और गेस्ट को उस पर्सनालिटी प्रोफाइल के बारे में कुछ आइडिया नहीं होता, यानी उन्हें बिल्कुल पता नहीं होता। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं उनके बारे में एक कोटेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा किया करती हूँ कि ट्रू गाइडेंस इज़ लाइक अ स्मॉल टॉर्च इन अ डार्क फॉरेस्ट, इट डज़ नॉट शो एवरीथिंग एट वंस बट गिव्स इनफ लाइट फॉर द नेक्स्ट स्टेप टू बी सीन। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं उनका बर्थ साइन लिब्रा है, उनका नाम है जैतून फरीद दादा और वो टीचर हैं, स्पीच करती हैं, पब्लिक स्पीकर हैं और इस्लाम के बारे में बहुत नॉलेज रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम जैतून। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? तो आपने बड़ी आज जुर्रत की इस प्रोग्राम में आने की जी तो इसके लिए मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। थैंक यू। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी मैंने स्पीचेस बहुत सुनी हैं, बहुत दफ़ा सुनी है, बहुत बार सुनी है, तो ऐसा लगता है जैसे आप और आपके पर्सनालिटी प्रोफाइल में भी ये चीज़ मुझे नज़र आई है कि आप जैसे बनी ही इस काम के लिए, तो क्या बचपन से तकरीरें करती थी? जी बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे भी बहुत ज़माने के बाद ये पता चला कि मैं वाकई एक स्पीकर ही मुझे बनाया गया है। नहीं, बचपन से तकरीर कभी मैंने नहीं की, मगर इस बात का अब मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी तो लोग, जब मैं बात करना शुरू करती थी तो लोग खामोश हो जाया करते थे। इवन फ्रेंड्स, फैमिली में जो बड़े बड़े लोग जैसे मामू मुमानी और जो फैमिली के बड़े होते हैं, फूफियाँ, तो वो जो है वो खामोश हो जाया करते थे। तो मैं जब थोड़ी सी समझने के स्टेज पर थी तो वो मुझे टाइम याद है, लेकिन आहिस्ता 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 फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई व्हेन आई स्पीक लोग सुनना चाहते हैं। और बस अल्हम्दुलिल्लाह, गॉड गिफ्टेड, आई एम ब्लेस्ड। चलता चला गया। चलते 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 फिर इस्लामिक नॉलेज खुद मेरे अंदर हासिल करने का बहुत शौक़ था। उस टाइम पे कोई इस्लामिक क्लासेस नहीं होती थी जब मैं छोटी थी। तो मेरे पास जो मैट्रिक करने के बाद जो थोड़ा टाइम बचा होता है कॉलेज तक, जो ज़्यादा लंबी छुट्टियां होती हैं, उसमें मैंने मेरे अब्बा की बहुत बड़ी बड़ी इस्लामिक बुक्स रखी हुई थी जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स पढ़ा करते हैं, वो मैंने 10-10 11-11 बार पढ़ ली खुद ही। तो मुझे नॉलेज भी आ गई। और स्पीकर में बॉर्न स्पीकर जिसे कहेंगे अल्लाह ताला की तरफ से, बस तो ये दोनों ने मिलके बहुत अच्छा काम कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा तो नहीं था कि सारे बच्चों को जमा करके टेबल पे चढ़ के तकरीर करना शुरू आई कर? डिड, यू डिड? आई डिड तो क्या आप कहती थी? बिल्कुल सही कह रही हैं, आई डिड। अच्छा। और जब हम फ्रेंड्स भी बैठा करते थे तो यानी वो सब सिर्फ आपको सुना करते थे? वो मुझे सुनना पसंद करते थे। कभी हमेशा मौका नहीं दिया किसी और को? हमेशा मैं अगर चुप रहती थी तो उनको ऐसा लगता था कि कोई चीज़ मिसिंग है, तो वो फिर कहते थे कि जैतून तुम कुछ बताओ। या आपस में किसी बात पे, अगर किसी टॉपिक पे बात भी कर रहे हैं और कोई जिस पे एक बात पे मुत्तफ़िक़ नहीं हो रहे, तो वो कहते थे कि अच्छा जैतून से पूछते हैं। यानी जब मैं बात करने लगती थी, हालांकि ना कोई मैं कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं हूँ, लेकिन जब मैं बात करने लगती थी तो वो सब कहते थे हाँ बस इसने कहा ना यही ठीक है। तो अल्लाह ताला ने असर भी दे दिया, ये अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, ये बताइए कि कहते हैं कि गुस्से में तकरीर बहुत अच्छी होती है, इज़ इट ट्रू? और क्यों है ऐसा? मैंने भी इस बात पे गौर किया। जब आपने मेरी चीज़ पकड़ ली, एक मेरी बहुत किसी ज़माने में, आज से तकरीबन 10 साल पहले तक ये मेरा बड़ा वीक पॉइंट था। गुस्सा आ जाता था? गुस्सा वीक पॉइंट था 10 साल पहले तक। अब 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, या उससे भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई एम वेरी काम भी बस दीन की वजह से ही। वो जब आप दीन में आते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि गुस्सा नहीं करना है। गुस्से में इतना ब्लंटली बोलती हूँ मैं कि अच्छा, एक बहुत अच्छी बात
کہ کبھی میں نے غصے میں جھوٹ نہیں بولا, کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگایا, کسی کے بارے میں جھوٹی بات یعنی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آٹومیٹیکلی وہ اسپیچ بالکل ٹرو ہوتی ہے جو غصے میں آپ دیتے ہیں. اس قدر منہ سے سچ نکلنے لگتا ہے جسے عام محاورتاً ہم کہتے ہیں سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے. تو کسی کو پورا کا پورا شیشہ دکھا دینا, آف کورس اٹس ناٹ ایزی اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ اور اینڈ اٹس ناٹ ایزی. آسان نہیں ہے کوئی جان بوجھ کے کرنا ورنہ چاہے تو نہیں کر ڈپلومیٹیکلی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میں یہ اللہ کا بہت شکر ہے, مجھے اس بات پہ بڑا ناز ہے کہ الحمدللہ میں نے کبھی غصے میں بھی کسی کو جھوٹ بول کے اس کو میں نے وہ نہیں کیا. اچھا, ایک بریک کا وقت ہوا ہے جی, تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک اور پھر واپس آتے ہیں اور زیتون سے مزید بات چیت کرتے ہیں. ویری سون سو اذان. آپ تھوڑا لمبا جواب دے سکتی, کوئی واقعہ ہو تو سنا سکتی, ٹھیک ہے؟ ضرور سنائیے گا واقعات تاکہ میں نے بھی ویسے یہ دیکھا ہے کہ اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں جو غصے میں ٹرو سچ بولتے ہیں. اس بات پر مجھے بہت میں بھی ان میں سے ہوں. اس وقت بالکل سچ نکلتا ہے اور بڑے الفاظ اچھے ٹھیک ٹھاک اور بڑا نپا تلا. بیکاز ایز اسپیکر نا, اچھا, اور دوسرے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کے اندر دین بھی ہو تو آپ کسی پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگاؤ گے, لیکن بڑا سچ نکلتا ہے, بہت سچ نکلتا ہے. آئی ایم ون آف دوز پیپل. اینڈ دس اٹ واز لائک یو نو آفٹر دیٹ میں سوچتی تھی کسی کا دل اتنا دکھ کیا ہوگا, اتنا شیشہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی. آئی مین تھوڑا سا, بٹ اب الحمدللہ ناؤ آئی ہیو الحمدللہ فلی کنٹرول. یعنی لاسٹ میرا خیال ہے 10 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا, بٹ آئی ٹرائیڈ. اب پھر کریں ایک دفعہ. آئی ٹرائیڈ. اب بھی کر لیا کروں ون مور ٹائم. کبھی 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 نہیں, پھر اگر میں پلانڈ ہوں نہیں, ابھی نہیں کیا, ابھی میں کر دوں گی. ہاں ابھی نہیں کیا. نہیں, میں نے بتایا تھا کہ ہم دکھائیں گے. ہاں, مجھے یاد کرا دیا کریں تو میں ابھی کہہ دوں گی بریک سے آ کے. فون لائن چینج ہو گئی کیونکہ میں نے یاد کروایا تھا. چیک کریں. نہیں چینج ہوئی, میرے پاس آ رہی ہیں. نہیں چینج ہوئی, میرے پاس آ رہی ہیں کالیں. بتا دیں ان کو نہ, میرے پاس آ رہی ہیں ساری کالیں, میرے پاس آ رہی ہیں. 2 کالیں آ چکی ہیں اب تک, ابھی پروگرام شروع ہوا ہے. اتنی چلتی, او مائی گاڈ. دیکھا, مس نہیں ہونا چاہیے نا کال, ہے نا. اتنی کالز آتی ہیں میرے پاس. دو کال آ چکی ہیں ابھی تک. کال مس نہیں ہونی چاہیے, ہے نا. او وی آر آن بریک, دیٹس وائی. نہیں, وہ ایکسٹینشن چینج کرنی ہوتی ہے ایوری ٹائم. اب تو نہیں ہوگی آئزہ, اتنی جلدی تو نہیں ہوگا. ابھی شو شروع ہوا ہے, 2 کالز آ چکی ہیں. سے آئی واز تھنکنگ جمعہ کو لوگ دیکھتے ہوں. یہ دیکھیں ٹی وی 1 کالنگ. آئزہ ابھی بھی میرے پاس آ رہی ہے, دیکھیں. ہاں, میرے پاس ابھی بھی کال آ رہی ہے. اچھا, انہوں نے ہولڈ پہ ڈالا ہوا ہے ان کو. 3 آ چکی ہیں, 4. آپ کو 1 آور کا کر دینا چاہیے.
ये क्वेश्चन सीधा कर देंगे, खड़ा कर दो, थैंक यू, स्लिप हो जाता है। ओके, चेक करें। ठीक है, उससे पहले मैं कह दूंगी प्रोफाइल का, तो जितनी देर मैं कॉलर से बात करूंगी, हाँ राइट, इतनी देर मैं कॉलर से बात कर लूँगी, आप दिखा दीजिएगा। अच्छी बातचीत हो रही थी, राइट, अच्छी, आगे अभी नहीं, मैं जब शुरू करूँगी, ओके। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी विद फ़रा। हमारे साथ हमारी गेस्ट हैं जैतून फरीद दादा, और हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। इस हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, लेकिन कॉलर लेने से पहले मैं चाहूँगी कि हम स्क्रीन पर जैतून का पर्सनालिटी प्रोफाइल दिखाएं। आप लोग उसको गौर से देखिए और प्रोग्राम में देखिएगा कि हम किस हद तक इनकी पर्सनालिटी के बारे में जज कर पाए कि ये कैसी पर्सनालिटी है इनकी। तो अस्सलाम वालेकुम कॉलर, आप ऑन एयर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप ऑन एयर हैं। जी, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो मेरी बहन के बारे में पूछना है, उसकी मैरिज लाइफ कैसी होगी। 26 जून 83 हुआ है, और स्टोन भी बता दें। और दूसरा भाई का पूछना है, 4 नवंबर 83, उसकी शादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अच्छी जगह से रिश्ता नहीं हो पा रहा, कब तक हो जाएगा। अच्छा, आपने ये जो बहन का बताया 26 जून, इसके बारे में क्या सवाल है आपका? मैरिज लाइफ। मैरिज लाइफ, अच्छा। थोड़ा अपसेट है अभी मामला, और इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। मैं इतने छोटे प्रोग्राम में उसको डिटेल में नहीं बता सकती, लेकिन ये चलेगा अभी सिलसिला, इस साल के अक्टूबर नवंबर तक चलेगा अभी। तो अगर आप चाहें तो रिपीट में मुझे कॉल कर लीजिएगा, शायद मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ। और 1 नवंबर जो है इनकी शादी का इम्कान भी साल के एंड में है, अभी नहीं है, अभी सिर्फ ये कैरियर बना रहे हैं अपने। थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं वापस जैतून की तरफ। अच्छा जैतून, ये बताइए कि बड़ी अच्छी आपसे गुफ्तगू चल रही थी, ये बताइए कि एट द सेम टाइम मुझे पता चला है कि आपको फ़नी मजाक ये वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। बहुत ज़्यादा, तो बहुत अब ज़्यादा, आप देखें कि बहुत ज़्यादा। कायल हो गई आप या नहीं। हाँ हाँ, मेरा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा साफ़ सुथरा मजाक हो। और इसके बारे में एक आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक मैसेज भी लोगों को देना चाहूँगी कि मजाक करना और मजाक उड़ाना ये दो डिफरेंट बातें हैं। अक्सर लोग इन दोनों बातों को मिक्स कर देते हैं और कहते हैं मैं तो मजाक कर रही थी। तो मजाक साफ़ सुथरा और अच्छा, जिससे किसी की दिल आज़ारी ना हो और थोड़ी सी हंसी आ जाए सबके चेहरों पे, अच्छा वक्त हो जाए, तो मुझे वाकई बहुत पसंद है मजाक करना। और आई लाइक द लाइवली पीपल, यू नो। और मैं खुद भी बहुत मज़ाहिया कभी किया आपने? जी, क्या कुछ बताइए। बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि कहीं बैठे बैठे मैंने कोई एक ऐसा जुमला कहा, क्योंकि मैं आपसे कहूँ ना कि मुझे पता भी नहीं होता कि कब मैं स्पीकर बन गई और अल्लाह ने मुझे बॉर्न स्पीकर बनाया। तो मेरे मुंह से ऐसी कोई बात निकल जाती है कि जिससे सबके चेहरे पे हंसी आ जाती है, और मैं ख़ुद भी सोचती हूँ कि ये कैसे हो गया। एग्जैक्टली तो मुझे इस वक्त कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही, मगर एवरी डे बेसिस पे ये होता है। और अक्सर फ्रेंड्स में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, दे जस्ट लाफ, चाहे वो किसी भी एज से ताल्लुक़ रखते हों। अच्छा, कभी किसी ने आपको बताया, ये भी आपके पर्सनैलिटी प्रोफाइल में है, कि आप ड्रामा क्वीन हैं? नहीं नहीं, अच्छा। नहीं, कभी ड्रामा नहीं किया? मुझे नहीं, यानी ड्रामाटाइजेशन चीज़ों की, या नो, आई जज्बाती एम अ हो जाना वेरी बहुत? रियलिस्टिक पर्सन, बहुत ही ज़्यादा
جو جیسا ہے ویسا ہی ہے جس کو کہیں گے. اس کو کیسے کہیں, ویری پریکٹیکل, ویری اسٹریٹ فارورڈ. دیر از نو ڈراما, نو چھپم چھپائی, نو ادر فیس, نتھنگ. اچھا چلیں. اچھا یہ بتائیے کہ جذباتی ہیں آپ, ایموشنل؟ کبھی کبھی جی, بہت کبھی زیادہ؟ کبھی بچوں کے معاملے میں ہوں زیادہ. کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے معاملے میں زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں, اور پہلے زیادہ ہو جاتی تھی, اب تھوڑا واپس وہی کہوں گی. میرا خیال ہے کہ ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے, دیکھیں اب ہم لائف کے جس فیز میں ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پرسنالٹی کی بہت ساری چیزیں دب جاتی ہیں اور ہم انہیں چینج بھی کر لیتے ہیں, پھر وہ اس کو عادت میں بدل دیتے ہیں, فطرت کو عادت میں بدل دیتے ہیں, جی اور سب سائڈ بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. جی تو جی. شاید آپ اگر مڑ کے دیکھیں دوبارہ, آئی واز ایموشنل, ہے آئی واز ایگزیکٹلی, ایموشنل کیونکہ بہت. یہ جو آپ کی فطرت ہے, نیچر ہے, یہ تو جب آپ بائی برتھ ہے نا, تو ہاں, پھر آپ اس کے اوپر تھوڑا ورک کرتے ہیں, آپ جان بوجھ کے کانسنٹریٹ کرتے ہیں, پھر اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. دین یو نو آپ اس کو تھوڑا منیمائز کر تو دیتے آئی ہیں. ایم شیور کہ کبھی نہ کبھی ڈرامہ کوئین بھی آپ رہی ہوگی. ہو سکتا ہے. آپ بتانا نہیں میری ٹیچرز کہتی ہوں گی, ایک مجھے میتھ کی ٹیچر, آپ سے بات کرتے کرتے مجھے مسز افتخار میتھ کی ٹیچر یاد آ گئی. تو میں میتھ میں اور الجبرا میں بہت اچھی تھی, یعنی بہت ہی زیادہ. پڑھوں نہ پڑھوں مطلب میرا ہائیسٹ مارکس آتے تھے. تو وہ ساڑی پہن کے آتی تھی کلاس میں, تو ایک وہ بہت پیار بھی کرتی تھی مجھے, لیکن میری شرارتوں سے تنگ بھی تھیں کلاس میں, کہ مطلب یو نو تمہیں اتنی جلدی سمجھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرورت نہیں ہے, وچ از اوکے, اب سمجھ آتی ہے بات. تو ڈرامہ کوئین ان اے سینس کہ پھر ایک دفعہ تو میں اسپوائلڈ تھی ان سے کہ وہ مجھے کچھ زیادہ کہتی نہیں ہیں. ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے مجھ پہ تھوڑی سی ناراضگی شو کری کلاس میں سب کے سامنے. تو وہی جیسے آپ نے کہا, ایموشنل بھی تھی, اسپیکنگ پاور بھی تھا, بولڈ بھی تھی, اور ہاں یہاں ڈرامہ کوئین شاید کہہ سکتے ہیں. تو میں نے جو ہے جا کر کے اسسٹنٹ پرنسپل کے پاس بہت رونا دھونا ڈال کے اور ان کی الٹی شکایت کر دی. اچھا, یہ تو یہی تو ہے, دیکھیں بڑی مشکل سے That's what I did. اور وہ جب دوسرے دن آئیں تو ان کی آنکھوں میں اتنی ناراضگی تھی میرے لیے کہ میں نے تمہیں اتنا اسپوائل کیا, اور ایک دفعہ ایک ہلکی سی بات کہہ دی تو اس کا تم نے اتنا بڑا ڈرامہ میرے اوپر بنایا. I was really bold. ورنہ کوئی اسسٹنٹ پرنسپل کے پاس چلے جائے اور اپنی ڈانٹ کے بدلے میں ٹیچر کو ڈانٹ پڑوا دے, یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی. لیکن یا آئی ڈیڈ, یہ واقعہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے. آہستہ آہستہ اور بھی آئیں گے یار, جن کے ساتھ ہوئے ہوں گے وہ فون اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ضرور فون کر کے ہمیں یاد کروائیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہے آپ کے پروفائل میں اور پتہ چلا, وہ یہ کہ چیزوں کی آپ ریسائکلنگ بہت کرتی ہیں. تو مثلاً یہ کہ ایک چیز جو ضائع ہو رہی ہے, خراب ہو رہی ہے, تو اس کو کچھ اور بنا لیتی ہیں آپ. تو یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ چیز دیکھ کے. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا کیا بناتی ہیں آپ دوبارہ. جی اصل میں یہ بھی پھر میں وہی کہوں گی کہ جب دین کے آپ جتنا قریب آتے جاتے ہیں آپ کو سمجھ آتی رہتی ہے کہ ہر چیز کی ایک اہمیت ہے اور ہر چیز امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو کہاں سے میرے اندر یہ شروع ہوئی. وہ شروع ایسے ہوئی کہ ہمیشہ جب میں بہت ینگ تھی, جب میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کتابیں وغیرہ ریلیجس ساری پڑھنی شروع کی تھی, تو اس میں ایک شیخ سعدی کا واقعہ تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ گزرے ہیں. تو وہ جو ہے جب ان کے جوتا ٹوٹ گیا تھا اور وہ چلتے جا رہے تھے تو ان کو بہت اریٹیشن ہو رہی تھی کہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے, چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے گلی میں. تو ان کے ذہن میں تھوڑی سی شکایت آئی کہ جوتا ٹوٹا ہوا ہے, دل میں آیا خیال, ان کے دل میں خیال آیا. تو انہوں نے سامنے سے دیکھا ایک آدمی لنگڑا چلتا ہوا آ رہا ہے, تو انہوں نے فوراً اللہ سے اسی وقت معافی مانگی کہ میرے دل میں ایسا خیال بھی کیوں ہے, میرا تو جوتا ٹوٹا ہوا ہے, اس کا تو پاؤں ٹوٹا ہوا ہے. تب سے میں نے اس بات کو اپنے اندر رکھ لیا کہ بے شک اللہ نے بہت عطا کیا ہے, بہت دیا ہے اللہ نے, بہت اللہ کا شکر ہے, لیکن چیزوں کو ضائع مت کرو. یعنی اگر بلا وجہ لائٹ بھی کھلی ہوئی ہے تو کوشش کرو کہ اگر وہاں نہیں ہو تو بند کر دو. اس بل کے لیے نہیں, اس لیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ان نعمتیں ضائع کرنے پر ہم سے چھین لے یا ہم سے ناراض ہو جائے. تو دیٹ واز دا ریزن. اب ریسائیکل کیسے کرتی ہوں, کوشش کپڑوں کے بارے میں سب سے پہلے بتا دوں. بہت سارے کپڑے بنانے کا شوق ہے اور ہر وقت نئے بنانے کا شوق ہے. تو میں یہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میرا نیا اسٹاک آتا ہے, تو چاہے میرا کتنا ہی پسندیدہ ترین اسٹاک موجود ہو,
وہ سارے میں ایسی فیملیز کو دے دیتی ہوں کہ جو مانگ بھی نہیں سکتے کسی سے. طریقے سے یا ایون جوتیاں, شوز, میک اپ, پرسز ایکسپینسو والے, یا جو بھی ہیں, جو بھی ہے, جیسا بھی ہے. تو یہ میں خواتین کو شاید بہت ہیلپ ملے گی. تو اس سے مجھے اپنے دل کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کہہ سکوں گی کہ یا اللہ, میں نے صرف اپنی ضرورت کی چیز رکھی تھی, باقی چیزیں میں نے ڈونیٹ کر دی. صرف سنبھال کے اسٹور نہ کریں. اور گھر میں کیا کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے؟ گھر میں زیادہ تر چیزیں, کھانے میں بھی کہوں گی کہ کھانے میں اگر سالن بچ جائے تو چاول میں ملا کے بچوں کو پلاؤ بنا کے کھلا دیجیے. کامن بات ہے یہ ریسائکلنگ تو بہت کامن ہے. ہاں, تو بس. اور میں نے فلاور میکنگ سیکھی بھی ہے. تو ایک زمانہ تھا کہ جو بچے ہوئے چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے یا پیسز بچے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی فلاور میکنگ میں کر لیا کرتی تھی. یہ لانگ ٹائم اگو, بہت پہلے کی بات ہے. میں نے ویلویٹ کے فلاورز اور یہ جو ہے سارے سیکھے ہوئے تھے, میں نے کورس کیا تھا. تو امی, جس زمانے میں شادی نہیں ہوئی تھی, تو امی کے پاس ایسی ایکسٹرا بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوئے ہوتے تھے. تو اس کو میں نے بنا کر کے ایک بہت ہی نائسلی میں نے کریٹ کیا تھا. ڈیزائن پہلے پیپر پہ کیا تھا, پھر میں نے فلاور میکنگ کر کے اس کو فریم میں ڈالا اور اس کو ہم نے ڈرائنگ روم میں لگا دیا تھا. جو بھی آتا تھا کہتا تھا, اوہ یہ کہاں سے لیا, یہ کہاں سے لیا. دیٹ از دا, آئی تھنک آئی ہیو دس. ابھی ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم. میری بیٹی ہے 21 نومبر. جی. اس کی ایجوکیشن اور اس کے شادی کے بارے میں. اچھا دیکھیں, شادی کا تو ابھی فی الحال نہیں ہے چانس اس سال میں. ایجوکیشن کا یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک چل رہی ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو مدد کی ضرورت ہے. اگر آپ کہیں سے اس کو ٹیوشن وغیرہ دلوا دیں تو اس کو ہیلپ چاہیے. اس کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور شاید وہ آپ سے کہہ بھی نہیں پا رہی اس کے بارے میں. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, تو واپس چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی طرف. اچھا, آپ بینگ اے لبرا یہ بتائیے کہ لبرا ہمیشہ فیئر اور جسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے اندر بھی یہ چیز بہت ہے, اور بہت سارے لبرنس میں نے دیکھا ہے کہ جج بھی بنتے ہیں. تو فیئر ہونا کتنا ضروری ہے, اور اگر آپ نہ ہو پائیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی اس بات سے بھی میں کمپلیٹلی ایگری کروں گی. ابھی تو میری ہر بات سے یہ بات, اس بات کو میں آگے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ آپ کی اس بات سے مجھے اپنی مرحومہ دادی یاد آ گئیں. میں کافی چھوٹی تھی, کافی چھوٹی کا مطلب ہارڈلی 11-12 ہوں گی, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹی ہوں. تب میری دادی یہ کہا کرتی تھی کہ تم جج بننا. اچھا. اب سوچیں 11-12 سال کا بچہ, اس کا اسپیکنگ پاور کیا اتنا براڈ یا ایسا ہوگا کہ بڑے تو بہت زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں, وہ تو آپ کا فیوچر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ایبیلٹی ہے, کیا اسکلز ہیں. تو وہ مجھے کہا کرتی تھی یہ زیتون جو ہے نا یہ جج بنے گی, کیونکہ فیصلے کرتی. وہی آپ نے کہا, ٹھیک ہے. پھر اب آپ نے کہا کہ وہ فیئر ہونے کا معاملہ, تو فیئر ہونے کا معاملہ یہ ہے کہ یہ واقعی اس کے لیے بہت جرأت کی ضرورت ہوتی ہے. اور جرأت کہاں سے آتی ہے, اتنی جرأت کہاں سے آئے, کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی جو فرینڈز ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کے اپنے ہوتے ہیں, وہ بالکل اس بات سے دیوانہ بنا دیتے ہیں آپ کو جب آپ ان کے اگینسٹ, فیئر ہو کر کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. تو یہ جرأت لانے کے لیے اگین آواز سے کہ دین سے جب انسان قریب ہو جاتا ہے, اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, تو صرف اللہ کی پرواہ کرنے لگتا ہے. اور انسان جب اللہ کی پرواہ کرنے لگتا ہے نا, تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو پھر وہ جب حق سچ کہہ رہا ہوتا ہے, جب فیئر بات کہہ رہا ہوتا ہے اور انصاف پسندی کی بات کر رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا بندہ کہ میرا بیٹا ہے, کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے, کہیں میرے اگینسٹ نہ ہو جائے, یا میرا شوہر ہے کہیں وہ مجھے نہ چھوڑ دے تنگ آ کر کے, یا مجھ سے نہ لڑائی کر لے, یا تو پھر یہ ڈر خوف نکل جاتا ہے اندر سے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی سنبھال لیتا ہے. لیکن یس, فیئر ہونا بہت ضروری ہے, اور حضور نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے پروفائل میں ایک اور چیز جو مجھے نظر آئی, میں باقی کچھ سوال شارٹ کروں گی, ہمارا پروگرام جو تھوڑا وقت کی کمی ہے ہمارے پاس. تو ایک چیز جو نظر آئی کہ بہت ہی لائل بہت زیادہ, اور آپ کی ریلیشن شپس میں صرف یہ ہے کہ آل اور نتھنگ, تو یہ بھی بہت مشکل کام ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ میں بہت ہی لائل, مطلب میں اگر کسی کے ساتھ ہوں تو وہ چاہے مجھ سے کتنا کچھ بھی, لیکن میری طرف سے میری لائلٹی میں کمی نہیں آئے گی, چاہے اس کو
اس سے دور ہو کے میرا فائدہ ہی کیوں نہ ہو رہا ہو. لیکن بٹ آئی ایم ویری either لوئل yes ود or no, پیپل all ریئلی or nothing. اور نتھنگ. تو کہیں لوز کیا اس سے کچھ؟ بالکل میں نے بہت اس سے مجھے بہت فائدہ ملا, بہت فیض ملا. اب لوگ بولتے ہیں فائدہ ملا کا مطلب بینک اکاؤنٹ بڑا ہو گیا یا لوگوں نے آپ کو بہت اپریشیٹ کیا, آئی ڈونٹ نو. مگر خود آپ کے انر سیٹسفیکشن جب ملتی ہے آپ کو تو یہی بہت بڑا ٹریجر, یہ بہت بڑا ٹریجر ہے. نقصان بھی ہوا اس سے؟ نقصان بھی ہوا, بہت نقصان ہوا. لوگوں نے بڑا فائدہ اٹھایا. کیا کھویا کیا پایا؟ انر سیٹسفیکشن پائی, گلٹ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں میرے نزدیک. کوئی ریگریٹس نہیں ہے کہ فلانے کے ساتھ نہیں کیا, یہ لائلٹی نہیں دکھائی. لیکن دنیاوی حساب سے نقصان بھی ہوا, دوستوں نے, رشتہ داروں نے کھویا بھی. اور جب کوئی قدر نہیں کرتا آپ کی لائلٹی کی تو آپ کو ایک پین تو ہوتا ہے, لیکن وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو جاتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہو جاتا ہے. مشکل ہے بہت. ہاں ہو جاتا تو ہوتا ہے انسان. یا بٹ پریکٹس کرے نا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ٹیمپریری ہے سب کچھ, اور آپ نے جو کیا وہی صحیح ہے, وہی حق ہے, وہی صحیح ہے, تو دین یو فیل فائن. اچھا یہ بتائیے کہ دوسروں میں کچھ نہ کچھ اچھا تلاش کر لیتی ہیں کچھ بھی ہو جائے, کیونکہ آپ کا سائن ایسا ہے کہ ساتھ رہنے والا سائن ہے, تو کیسے آپ دوسروں میں کچھ نہ کچھ اچھا تلاش کر لیتی ہیں؟ میری زیادہ تر میں نے اپنے آپ کو زیادہ تر اس طرح سے ٹرینڈ کیا ہے کہ لوگوں میں سے برائیاں مت نکالو, اچھائیاں ڈھونڈو. تو اس لیے مجھے زیادہ پرابلم نہیں ہوتا. مجھے اتنا پرابلم کبھی بھی نہیں ہوتا کسی کے اندر سے اچھائی تلاش کرنے میں. آئی آلویز سی کہ اچھائی کیا ہے. ایون صرف وہ اچھے طریقے سے مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے اور مجھے 100% اس کا انسائٹ پتہ ہے. چلیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم کالر, آپ آن ایئر ہیں. ہاں جی وعلیکم السلام. میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا تھا, اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے اکتوبر 15 1988. جی سوال کیا آپ کا؟ جی سوال کیا ہے؟ یہ کہ اس کا فیوچر کا کچھ فیوچر کے متعلق. اس کی ایج کتنی ہے؟ 27. اچھا ٹھیک ہے. ابھی یہ اپنے کرائسس سے باہر آ گئے ہیں اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا, اکتوبر نومبر تک. اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا, آگے چلنا شروع ہو جائے گا, دوبارہ سے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. تو چلیں اب یہ بتائیے کہ ایک آخری سوال آپ سے یہ کرتی ہوں کہ زندگی میں کتنے لوگوں کے درمیان صلح کروائی؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی آپ کا ایک بڑا پوائنٹ ہے, بہت زبردست قسم کا مضبوط پوائنٹ ہے. آپ نے میری ساری پازیٹیو چیزیں اٹھائی ہیں, کوئی میری نیگیٹو چیز بھی اٹھائی ہے. نظر نہیں آئی؟ نہیں آئی نظر. اوہ آئی ایم سو بلیسڈ. اگر آئی ہوتی تو میں ضرور بتاتی. آئی ایم سچ اے بلیسڈ پرسن. جی جناب, یہ ہے کہ صلح ہمیشہ کروانے کی کوشش کی. پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ میرے لیے اچھے بہتر نہیں ہیں, فار می مائی سیلف, مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں دو لوگوں کی صلح کروا دوں, ملوا دوں. چلیں تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کا تھینک یو سو مچ فرح. آئی ہیو اے ویری گڈ ٹائم ود یو. بہت اچھی بات چیت رہی. اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں www.achissehat.idlife.com کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. رمضان چل رہا ہے, آپ کو انرجی کی ضرورت ہے. ان کے پاس انرجی ڈرنکس ہیں, نیوٹریشنل وائٹامنس ہیں, اسکن کیئر ہے, بہت کچھ ہے. آپ اس ویب سائٹ پہ جائیے اور ضرور دیکھیے کہ آپ کیا اس میں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایلیٹ سلون اینڈ اسپا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں فار دا کرٹسی آف ہیئر اینڈ میک اپ. ان کا نمبر ہے 2812400960, یہ ہیوسٹن میں ہے. اور ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کل ٹی وی 1 پر ہیوسٹن ٹائم کے مطابق شام کو 5 بجے سے 7 بجے تک ایک فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون ہے جو کہ کیا جا رہا ہے helpingblinedpeople.org کے لیے. یہ آرگنائزیشن ہے جو نابینا لوگوں کی ہے اور یہ بریل پر قرآن پڑھانا سکھا رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو فنڈ ریزنگ کی ضرورت ہے. تو آپ کل ضرور 5 بجے سے 7 بجے تک ٹیون ان کیجیے گا ٹی وی 1 کو اور اس ٹیلی تھون کو ضرور دیکھیے گا اور ضرور ان کی ہیلپ کیجیے گا. فرح اقبال کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.